बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जकातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या कोर कमांडर के घर पर हमला ही रियासत पर हमला तस्वर होगा? क्या GHQ ही सिर्फ पाकिस्तान की रेड लाइन है? क्या दहशतगर्द, इंतहा पसंद, फितना और शरंगेज़ी जैसे अल्फाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए ही मुख्तस कर दिए गए हैं पाकिस्तान में? क्या पंजाब पुलिस की रबड़ की गोलियां, शेलिंग, लाठीचार्ज सिर्फ सियासी कारकुनों को सियासी तहरीकों में हिस्सा लेने से रोकने के लिए ही इस्तेमाल होगा? आखिर क्यों गिरजा घरों पर हमले रियासत की रेड लाइंस को क्रॉस करने के मुतरादिफ नहीं हैं? आखिर क्यों जड़ावाला के गिरजा घर रियासत पर हमला तस्वर नहीं किए जा रहे? क्यों रियासत मुज़म्मत, अफसोस और निदामत जैसे अल्फाज तक महदूद है? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? तो बुनियादी तौर पर आज की इस वीडियो में हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे कि एक तरफ शरंगेज़ों की तरफ से लाहौर के कोर कमांडर के घर को नजर आतिश किया गया, उस पर रियासत का क्या रिस्पांस था, और दूसरी जानिब मसीही बरादरी के घरों को जलाया गया, 19 गिरजा घरों को नजर आतिश कर दिया गया। इस अफसोसनाक वाक़े पर, सान्हे पर रियासत कैसे रिएक्ट कर रही है, रियासत का रिस्पांस क्या है, और हम मुनाफिकत को एक्सपोज करेंगे इस कंपैरिजन से, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रियासत की तरजीहात, रियासत के नज़रियात और रियासत के वसाइल वो एक मखसूस तबके के लिए हैं। उसमें ना माइनॉरिटीज़ शामिल हैं, ना एक आम पाकिस्तानी उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 अगस्त की सुबह एक अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में पेश आया, और इस वाक़े में बुनियादी तौर पर तौहीन मज़हब और कुरान पाक की बेहुरमती का मुबैना इल्ज़ाम आयद करते हुए बुनियाद बनाकर मसीही बरादरी के घरों पर हजूम ने हमला किया, और इस हमले के नतीजे में 19 के करीब चर्चिस को आग लगाई गई। 19 गिरजा घर बाकायदा तौर पर जला दिए गए। 86 से जायद घरों को नजर आतिश किया गया, और जो मॉब जस्टिस था, जिन्होंने अपनी अदालत इस मुबैना इल्ज़ाम की बुनियाद पर इतनी बड़ी कार्रवाई की, वो मस्जिदों में ऐलान करते रहे, शरपसंद लोगों को इकट्ठा करते रहे, इश्तियाल दिलाते रहे, मगर रियासत सत्तू पीकर सोती रही। रियासत ने रिएक्ट नहीं किया, रियासत ने कोई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं की, रियासत ने कोई ऐसा खलल रोकने की कोशिश नहीं की इस मॉब को कि ये मसीही कम्युनिटी को हिफाजत दे सकते, उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सिर्फ 2 अफराद के ऊपर मुबैना तौर पर तौहीन मज़हब और कुरान की बेहुरमती का इल्ज़ाम आयद किया गया, मगर अफसोस की बात यह है कि पूरी कम्युनिटी को 2 अफराद के जुर्म की सज़ा दे दी गई, और वो जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ, और उसके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश के तहत ये कार्रवाई प्लान की गई और मसीही कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया बाकायदा तौर पर। इस पूरे बलवे में मीडिया और हुकूमत के नुमाइंदे ये कहते हैं कि इब्तदाई तौर पर 500 से 600 अफराद का गिरोह इस पूरी कार्रवाई में मुलव्वस था, मगर फिर ये तादाद बढ़ती चली गई, मसाजिद के अंदर ऐलान होते चले गए। अब ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम क्या है? क्या उन्हें लाठी चार्ज नहीं करना चाहिए था? क्या उन्हें हवाई फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी? क्या उन्हें आंसू गैस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था?
کیا وہ واٹر کینن بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ پولیس کا آئی جی 19 گرجا گھر جلوانے کے بعد 86 مکانات کو راکھ کا ڈھیر بنانے کے بعد اس بات پر شکر ادا کر رہا ہے کہ یہ آگ مزید نہیں پھیلی، کوئی ہم نے گولی نہیں چلائی، کوئی ہم نے ٹیئر گیس استعمال نہیں کی، فورس کو یوٹیلائز نہیں کیا، اور یہی ہماری بڑی کامیابی ہے کہ ہم نے نقصان زیادہ ہو سکتا تھا، ہم نے وہ ہونے نہیں دیا۔ تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر تحریک انصاف کو روکنے کے لیے، ریلی نکالنے کے لیے، جلسہ کرنے سے روکنے کے لیے کنٹینرز لگ جاتے ہیں، دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، شیلنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر جہاں پر ہونا چاہیے وہاں کچھ نہیں ہو رہا اور وہاں پر خاموشی اختیار کی جا رہی۔ اب اس پوری کارروائی میں تحریک لبیک کی مقامی قیادت، اہل سنت والجماعت کی جو قیادت ہے مقامی سطح پر، اس کے اوپر بھی ایک الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں بعض لوگ ایسے ہیں جو توہین رسالت یا توہین مذہب کے قوانین کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ مگر یہاں پر آپ ایک کمپیریزن کو دیکھیے کہ ایک طرف 9 مئی کا واقعہ ہوا، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے اشتعال میں آ کر اشتعال دلایا گیا یا وہ اشتعال میں تھے، آگ لگی یا خواہش کے مطابق لگوائی گئی اور وہاں پر بھی کسی نے کسی کو نہیں روکا اور کور کمانڈر کے گھر کو نظر آتش کر دیا گیا۔ یہ 9 مئی کا واقعہ ہے، آج ہم اگست آدھا گزار چکے ہیں، آج تک 9 مئی کے واقعات کے اوپر قانونی کارروائی ہو رہی ہے۔ 10,000 سے زائد تحریک انصاف کے کارکن جیلوں میں بند ہیں، ملٹری کورٹس قائم کی جا رہی ہیں، انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات چلائے جا رہے ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جا رہے ہیں، فوج کے اندر کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے، آفیسرز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، اور اس سب سے بڑھ کے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کوئی خاتون ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی بیمار ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو باقاعدہ طور پر پامال کیا جا رہا ہے اور جیو فینسنگ کی جا رہی ہے، اور ایک پورا ایک ریاکشن، ایک جنگ کا ماحول ہے۔ ایک پارٹی کو باقاعدہ طور پر کرش کر دیا گیا اور ایک لیڈر کو نشان عبرت بنا دیا گیا، کیونکہ اس نے کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملہ کیا، اس کے کہنے پر لوگوں نے جی ایچ کیو کا گیٹ کراس کیا، اس کے کہنے پر جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں ڈیفینیشن کے مطابق وہاں پر لوگوں نے اپنے لیڈر کو، جس کو وہ ریڈ لائن سمجھتے تھے، اس کو کراس کرنے کے بعد ان جگہوں کے اوپر حملے کیے۔ اب یہ ہے ریاست کا رسپانس، جہاں پہ فوج ایکٹیو ہے، جہاں پہ آپ کو پولیٹیکل لائلٹیز لوگ چینج کر رہے ہیں، اس پارٹی کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اور جب یہ واقعات ہوئے تو پورے پاکستان کے میڈیا کو انوائٹ کیا گیا، باقاعدہ طور پر دکھایا گیا کہ کس طریقے سے کور کمانڈر کے گھر کو جلایا گیا۔ 75 سال تک وہ کور کمانڈر کا گھر اور بیشتر وقت وہ آرمی کی تحویل میں اور اس کے استعمال میں رہا، مگر جیسے ہی گھر جلا، اس گھر کی قسمت دیکھیے کہ اس کے اصل مکین اور اصل مالک کا نام آ گیا۔ پھر یہ گھر ایک رات کے اندر جناح ہاؤس بن گیا، اور پھر یہاں پر سکولوں، کالجوں، این جی اوز، بین المذاہب ہم آہنگی اور جو سیاسی فنکار ہیں، سول سوسائٹی، شغل سوسائٹی، ان سب کے نمائندوں کو لے جایا گیا، اور آج تک لے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی آ کر کہہ رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ایک کور کمانڈر کا گھر جلتا ہے تو پوری ریاست حرکت میں آتی ہے، ریاست کے ہاتھ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ انسانی حقوق پامال، جمہوریت پامال، آئین بوٹوں کے نیچے رون دو، لیکن
یہاں پر ریاست شکر ادا کر رہی ہے کہ ہم نے کسی پہ لاٹھی چارج نہیں کیا، ہم نے کوئی گولی نہیں چلائی، ہم نے کوئی ٹیئر گیس استعمال نہیں کی، لوگوں کے گھر جل گئے، غریب لوگ تھے جل گئے، کیا ہو گیا؟ تو یہ رسپانس ہے۔ اب آپ ایک اور کمپیریزن دیکھیے جو میڈیا کیمپین ہے، جب یہ واقعات جڑاوالا میں ہو رہے تھے تو یہ واقعات رپورٹ نہیں ہوئے، میڈیا کے اوپر ایک مکمل بلیک آؤٹ تھا، اور یہ بلیک آؤٹ اس وقت اٹھا جب ریاست کے ابا جی، جس کو معذرت کے ساتھ عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مائنڈ نہ کیجیے گا، آرمی چیف نے جب اسٹیٹمنٹ دی، پھر پرائم منسٹر صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ آ گئی مذمت کی، اور پھر میڈیا کو ایک سپیس ملی کہ وہ اس واقعے کو ڈسکس کر لیں، اور صرف خبروں کی حد تک، کوئی ٹی وی اینکر وہاں جا کے پروگرام نہیں کر رہا، کوئی بڑی بڑی ٹرانسمیشنز وہاں نہیں چل رہی۔ پاکستان کے ٹی وی کے موضوعات 19 گرجا گھر جلنے کے بعد، 86 مکان نظر آتش ہونے کے بعد، لوگوں کی عمر بھر کی جمع پونجی لٹنے کے بعد، لڑکیوں کا جہیز لٹنے کے بعد، ان کی جو میڈیا کوریج ہے اور ان کے موضوعات کیا ہیں؟ ان کے موضوعات ہیں انتخابات کب ہوں گے، الیکشن کمیشن کب انتخابات کروائے گا۔ پاکستان کے میڈیا کے موضوعات ہیں نواز شریف صاحب کب واپس آئیں گے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے گرد ساری سیاست گھوم رہی ہے، سائفر میں عمران خان گرفتار، شاہ محمود گرفتار، اسد عمر گرفتار۔ تو پاکستان کے میڈیا کا کانٹینٹ یہ ہے۔ بعض اینکرز نے بات کی ہے، بعض میڈیا کے سیکشنز نے بات کی، لیکن اس طریقے سے بات نہیں کی جس طریقے سے 9 مئی کے واقعات کو پاکستانی میڈیا کی زینت بنایا گیا، لائیو کوریج کی گئی اور لوگوں کو جگانے کی کوشش کی گئی۔ اب ان واقعات کے بعد اور 9 مئی کے واقعات کے بعد ایک اور فرق آپ کو میڈیا پرسپیکٹو سے بتاتا ہوں۔ جب واقعات ہوئے 9 مئی کے تو پھر کچھ بلوائیوں کی تصویریں اخبارات کے اندر شائع کی گئی اور لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان بلوائیوں کی، شر پسندوں کی نشاندہی کریں اور مدد کریں ریاست کی۔ آج ریاست کیا کر رہی ہے؟ ریاست اس طرح کے اشتہارات باقاعدہ طور پر دے رہی ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین سرکار دو عالم، ان کا یہ خط ہے، اور یہ مسیحی کمیونٹی، کرسچن کمیونٹی کے نام، اور اس کے اندر بہت ساری شورٹیز اور گارنٹیز کا ایک ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حکومت پنجاب کی طرف سے یہ خط شائع کیا جا رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ آپ لوگوں کو، امت مسلمہ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں مائنورٹیز کے حوالے سے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرسپیکٹو تھا، جو پوائنٹ آف ویو تھا، اور جو انہوں نے شورٹیز دی مائنورٹیز کے تحفظ کے لیے، وہ آپ اخبارات میں شائع کر رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی شائع کریں، لیکن سر بات یہ ہے کہ ریاست کا کام اب تبلیغ کرنا نہیں ہے، ریاست کا کام ہے ایکشن لینا۔ ریاست کا کام ہے کہ وہ قانون کے ہاتھوں سے نمٹے۔ ریاست یہ اب گزر گیا ٹائم، جو آگ لگنی تھی وہ لگ گئی، جو لٹنا تھا وہ لٹ گیا۔ اس کے بعد آپ بجائے اس کے کہ آپ قانون کے کٹہروں میں لے کر آئیں، آپ یہاں فوٹو سیشن کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز کی داد دینی چاہیے سے سب سے موسٹ سینئر جج، جو کہ چیف جسٹس پہ بننے جا رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے اور کم سے کم ایک طاقتور شخص کے جانے سے ریاست کو، انہوں نے ریاست کے جو چاچے اور مامے ہیں ان کو امبیرس کرنے کے لیے، کم سے کم شرمندہ کرنے کے لیے، دکھانے کی حد تک جو ہے نا، ایٹ لیسٹ انہوں نے ایک اچھا سٹیپ لیا کہ وہ مائنورٹیز کے پاس گئے۔ لیکن اس کا جو ایک دوسرا تصویر کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک آرمی چیف یہاں نہیں گئے، ابھی تک پاکستان کا نگران پرائم منسٹر نہیں گیا، ابھی تک کوئی سیاسی جماعت وہاں پر نہیں پہنچی۔ کیوں یہ لوگ ریاست کا حصہ نہیں ہیں؟ کیوں یہ ریاست کی ریڈ لائن نہیں تھے ان کے گھر؟ کیوں ان کے گرجا گھر ریاست کی ریڈ لائن نہیں تھے؟ اور مطلب قرآن کی بے حرمتی، مبینہ بے حرمتی کا جو پورا ایک انسیڈنٹ جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کیا یہ جائز ہے کہ آپ پوری کمیونٹی کو آگ لگا دیں، ان کی مقدس کتاب کو جلا دیں، ان کے گرجا گھروں کو جلا دیں؟ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہے،
اور وہ ہے توہین مذہب کے قوانین کا غلط استعمال۔ یہ کوئی پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ شانتی نگر سے شروع کر لیجئے، آپ گوجرا سے شروع کر لیجئے، آپ جوزف کالونی سے شروع کر لیجئے، آپ سانحہ کوٹ رادھا کشن کے واقعے سے شروع کر لیجئے، آپ سری لنکن مینیجر کو جلانے کے واقعے سے، سیالکوٹ کے واقعے سے آپ اس کو شروع کر لیجئے، آپ سلمان تاثیر کے قتل کو بنیاد بنا لیجئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو توہین مذہب اور توہین رسالت کے جو قوانین ہیں، اس کو لوگ اپنے ہاتھ سے نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کام ریاست کا ہے، عدالت کا ہے کہ اگر کوئی ارتکاب کرتا ہے تو قانون اس کو سزا دے گا، کسی فرد کو اختیار حاصل نہیں ہے۔ مگر یہاں پر جب آپ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، کسی کا کاروبار تباہ کرتے ہیں، کسی کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، کسی کو مالی یا جانی نقصان پہنچاتے ہیں، تو وہاں پر بھی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے، اور جس قانون کے تحت سزا دی جاتی ہے ارتکاب کرنے والے کو، اسی قانون کے تحت اس جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی وہی سزا دی جائے جو اس کا ارتکاب کرنے والے کو۔ مطلب اگر سزائے موت کی سزا ہے تو پھر اس کے جواب میں جھوٹا الزام لگانے والے کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ قرآن پاک کی حرمت کے نام پر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے نام پر معصوم بے گناہ لوگوں کو بلا وجہ نقصان پہنچانا، ان کی جانوں سے کھیلنا، یہ سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا المی ہے۔ ہم بھارت کو روتے ہیں، ہم بھارت کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہاں کس طرح مسجدیں جلائی گئی ہیں۔ آج ایک رپورٹ چھپی ہے جس میں ایک تھنک ٹینک نے بتایا ہے کہ 1947 سے لے کے آج تک 50,000 سے زائد مسجدیں وہ بھارت کے اندر چلی ہیں۔ جب بابری مسجد شہید ہوتی ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ یہ سوچئے جب یہ چرچز جلتے ہیں اور ان کے گھر جلتے ہیں اور لوٹ مار کی جاتی ہے باقاعدہ طور پر، تو پھر یہ کتنا بڑا پاکستان کے لیے دھبا ہے۔ بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، جب تک ریاست کی ریڈ لائن کے اندر مائنورٹیز شامل نہیں ہوں گی، گرجا گھر شامل نہیں ہوں گے ریاست کی ریڈ لائن میں، اور ان مسیحی لوگوں یا عام لوگوں کے گھروں پر ہجوموں کے جو حملے ہیں اور یہ جو دہشت گردی ہے، اگر اس کو ریاست پر حملہ تصور نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ریاست صرف ایک شخص عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے اور تحریک انصاف کا نشان مٹانے کے لیے ہر حد کو کراس کرنے کے لیے تیار ہے۔ ریاست کے خلاف اگر کوئی ایمان مزاری تقریر کرے اور قابل مذمت تقریر، قابل افسوس تقریر، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر ایک عورت جلسے میں کھڑی ہو کر جی ایچ کیو کے بارے میں اور فوجیوں کے بارے میں کوئی غلط گفتگو کرتی ہے تو وہ الفاظ ریاست کے لیے تھریٹ ہیں، ریاست کے لیے خوف کی علامت بن جاتے ہیں۔ لیکن یہاں مسجدوں سے اعلان ہوتے رہے، لوگوں کو اشتعال دلایا جاتا رہا، لوگوں کے گھر جلتے رہے، مگر ریاست حرکت میں نہیں آئی۔ ریاست عثمان ڈار کی فیکٹریاں سیل کر سکتی ہے، اس کے گھر سیل کر سکتی ہے، چار دیواری کا تقدس پامال کر سکتی ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، لیکن پاکستان کی مائنورٹیز کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ تو ہمیں ریاست کیا ہے، ریاست کی رٹ کس کو کہتے ہیں، اور اس رٹ کو نافذ کرنا کس کا کام ہے، اور ریاست کی ترجیحات کیا ہیں، جب تک اس کو ڈٹرمن نہیں کریں گے، ریڈ لائنز کو ڈیفائن نہیں کریں گے، یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کو خراج تحسین اور اس ریاست کو شرم دلانے کی بات ہے کہ وہ کام جو کہ ریاست کے بڑوں کو کرنا چاہیے تھا، طاقتور لوگوں کو کرنا چاہیے تھا، وہ قاضی فائز عیسیٰ نے اور کچھ نہ صحیح ایٹ لیسٹ وہاں جا کے کوئی مرہم تو رکھنے کی بات کی ہے جو وہ کر سکتے تھے۔ بٹ اسٹل آئی ہوپ کہ پاکستان میں ان لوگوں کو انصاف ملے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ ریاست کے اندر ان مائنورٹیز کو انصاف ملے گا، جن کو ڈائریکٹ ووٹ کا حق نہیں مل سکا کہ وہ اپنی مائنورٹی کے نام پر، مائنورٹی کے کوٹے پہ اپنا نمائندہ خود سلیکٹ کر سکیں، نہ کہ سیاسی اشرافیہ کوٹے کی بنیاد پر اپنے چاہنے والوں کو مائنورٹی کی سیٹوں پر لے کر آ جائے۔ اس ملک کے اندر کون سے حقوق اور کون سی ترقی اور کون سی خوشحالی، یہ علیحدہ بات ہے کہ جتنے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، ایف سی کالج ہے، کنیڈ کالج ہے، کانوینٹ کے سکول ہیں،
یہ سارے کے سارے مشنری ادارے یہ اسی مسیحی کمیونٹی کا تحفہ ہیں پاکستان کے لیے، ہاسپٹلز کا تحفہ ہیں. ہم نے ان کو کیا دیا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.